बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा और दोस्तों, हम बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से आप हमारे मुख्तलिफ जो वीडियोज़ हैं वो आप देख रहे हैं। आज हम बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के अहम इशू यानी जंग, तसादुम और अमन के हवाले से बात करेंगे। कन्फ्लिक्ट, वार एंड पीस के हवाले से जो बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में हम इससे क्या मुराद लेते हैं और इसकी क्या वजूहात है। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे और तसादुम या जंग का बास बनने वाले जो अनासिर है या अवामिल, इस पर भी हम बात करेंगे। रियासतों के दरमियान तसादुम की वजूहात क्या है, इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप को ये मैं बता दूं कि रियासतों के दरमियान जो तसादुम, झगड़ा या जंग जो है वो मफादात के टकराव की वजह से होता है और यही वजह है कि रियासतों के दरमियान जो तसादुम को ही हम बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में जंग कहते हैं। यानी जो झगड़ा या जंग है मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान और वो मफादात की वजह से हम देखते हैं कि वो रुनुमा होता है। तो बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के जो माहिरीन हैं उन्होंने तसादुम या जंग के बारे में मुख्तलिफ ख़यालात का इजहार इस हवाले से किया है और वो ये समझते हैं कि जंग से मुराद दो या दो से ज़्यादा रियासतों के दरमियान इब्तिदाई तौर पर मुसल्लह जो तसादुम है जिसके ज़रिए रियासतें अपने फैसले जो है दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम फिर ये जंग बन जाती है और ये बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात और बैन अल-अक़वामी सतह पर भी इसमें फिर मुख्तलिफ रियासतें भी शामिल होती है बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात ये दो रियासतों के दरमियान होती है। तो इसको बैन अल-अक़वामी सतह पर या बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में हम तसादुम या जंग कहते हैं, कन्फ्लिक्ट एंड वार। और इसमें ये भी मुख्तलिफ जो माहिरीन है वो जंग के हवाले से वो नज़रिया मुख्तलिफ रखते हैं। उनकी कुछ माहिरीन की सोच ये है कि जो मफादात का टकराव होता है, दरअसल मुख्तलिफ जो रियासतों के दरमियान मफादात का टकराव ही बुनियादी तौर पर वो जंग का बाज़ बनती है। नज़रियाती इख्तिलाफ़ात हो, हकीकी हो या रिवायती, बहरहाल उसे महसूस असरात वो रखते हैं और इसकी वजह से जंग जो है मफादात का टकराव की वजह से जंग शुरू हो जाती है। इस तरह एक दूसरे माहिर जो है प्रोफेसर डॉक्टर हाल कहते हैं कि मुख्तलिफ जो रियासतें हैं बाहमी इख्तिलाफात नुक्ते उरूज पर पहुँच जाए जहाँ फरीक़ैन ताकत के इस्तेमाल पर आमादा हो जाए या इनमें से एक फरीक कोई ऐसी जारहाना कार्रवाई करे जिसे दूसरा अमन के खिलाफ समझता हो, तो जंग छिड़ जाती है और फरीक़ैन उस वक़्त तक जंग जारी रखते हैं जब तक उसमें से एक दूसरे को अपनी मनमानी शराइत मानने पर मजबूर ना कर दे। तो इस हवाले से एक और जो मुसन्निफ़ है उनका ख्याल है कि अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और इसको ख़तरे में डालने का जो डर है दरअसल आज के दौर में जंग की सबसे अहम वजह समझी जाती है। यानी जब हम जंग की बात करते हैं या तसादुम की, तो इसमें कौन सी वजूहात है या कौन से अनासिर है वो भी हम बताएंगे कि इसके अनासिर कौन से हैं, अनासिर या अवामिल कौन से हैं जो जंग के बास बनते हैं, तसादुम का बास बनते हैं। तो जंग जो है वो मुख्तलिफ जो फैसला साजों की कमज़ोरियों और अफराद के इंतकामी जुनून के बाद भी होती है। ये जो मुख्तलिफ माहिरीन है इंटरनेशनल रिलेशन के हो या हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस के जो माहिरीन हैं वो ये समझते हैं कि ये जो मुख्तलिफ जो तसादुम होते हैं या जंगें होती है तो हकीकत में ये मुख्तलिफ लोगों के जो अफराद हैं उनके मफादात या जो कौमें हैं उनके मफादात, रियासतों के मफादात की वजह से जंग होती है और उनका बुनियादी वजह ये होता है कि अपनी जो सोच है वो दूसरों पर मुसल्लत करना भी बाज़ औक़ात जो है वो उसका बाज़ बनते हैं। तो यही वजह है कि हम जब इसके मुख्तलिफ अनासिर पर जो तसादुम का बाज़ बनने वाले हैं तो उसकी जब हम बात करते हैं तो हमें ये मालूम होता है सबसे पहले कि इंडिविजुअल यानी जब फ़र्द या इंसानों की वजह से कभी कभी ऐसे मसाइल पैदा होते हैं, इसमें जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं फ़र्द या इंसानों की वजह से, तो उसमें कॉमन इंसान तो की बात नहीं होती जो आला ओहदों पर कायम होते हैं ख़ास कर, और या ऐसा कोई फ़र्द या इंसान काम कर जाए जिसकी वजह से भी
تصادم کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں دنیا بھر میں ہمارے پاس مشہور ہے، اور مختلف جو افراد ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی تعلقات میں جو ریاستوں کے درمیان تعلقات ہے اس میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انسان کو ذہن کو تعلیم یافتہ بنا کر تصادم کو روکا جا سکتا ہے، تصادم کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے یونیسکو جو ہے اقوام متحدہ نے اپنے جو جھنڈے پر یہ مقولہ لکھا ہوا ہے کہ انسانی ذہن کی خواندگی جنگ کا خاتمہ ہے، یعنی جو انسان ہے اگر وہ تعلیم یافتہ ہو، ان کے پاس علم ہو، تو وہ تصادم کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ وہ جو ہے وہ جنگوں سے نفرت کرے گا، یعنی ایجوکیٹ دا ہیومن مائنڈ ٹوٹلی ٹو ایلیمینیٹ دا وار۔ یہ باتیں ثابت کرتی ہے کہ تصادم کا باعث انسان ہے، انسان فطرت طور پر خود غرض، مطلبی اور جھگڑالو ہے۔ اس میں یہ مختلف ماہرین کی رائے ہے کہ یہ بھی ایک جو تصادم کا باعث والے عوامل ہے اس میں یہ بھی شامل ہے۔ ساتھ ساتھ میں معاشرہ یعنی سوسائٹی بھی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کی وجہ سے انتشار جو ہے وہ جنم لے لیتی ہے۔ اس حوالے سے مختلف جو ماہرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں سرمایہ داروں مزدوروں کی جو طبقاتی نظام ہے تو اس کی وجہ سے بھی تصادم کا باعث بن جاتی ہے۔ ریاست یعنی اسٹیٹ بھی ایک ان عوامل میں شامل ہے جن کی وجہ سے جو ہے تصادم یا جنگ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں جو ماہرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست میں آمریت قائم ہو تو اس کی فطرت جو ہے جھگڑالو ہوتا ہے، جنگجو ہوتا ہے، کیونکہ عامر جو ہے اس کی سوچ یہ ہے کہ میں مزید علاقوں کو فتح کروں، میں مزید جو ہے اپنی جو سوچ اور نظریہ ہے وہ لوگوں پر قائم کروں، تو وہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے مختلف جنگیں دنیا میں ہوئی ہے اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ اس طرح قوم پرستی یعنی نیشنلزم کی وجہ سے بھی تصادم کا خطرہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وجہ سے مختلف جو قومیں ہیں وہ ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے جنگوں کا شروع کرتے ہیں۔ اپنی قوم کو دوسرے قوم سے اعلیٰ قرار دینا کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ جنگوں کا سبب بنتی ہے، اور دوسرے اقوام کو مغلوب رکھنے کی کوشش میں بھی جنگیں یا تصادم شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں بین الاقوامی جو نظام ہے یعنی انٹرنیشنل سسٹم، یہ بذات خود جو ہے انتشار کا شکار ہے، ہم دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی ناانصافی پر مبنی جو بین الاقوامی نظام ہے وہ جنگ کا باعث وہ بنے گا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ناانصافی ہے اس میں پھر مختلف ممالک جو ریاستیں ہیں وہ آپس میں جنگ شروع کر دیتے ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بین الاقوامی طور پر جو ہمارا نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس کی وجہ وہ بھی جنگ کا باعث بنتی ہے۔ یہ مختلف ماہرین کی رائے ہے۔ اس میں بعض مفکرین کی بھی سوچ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اشتمالیت یعنی کمیونزم جو ہے یہ بھی جنگ کا باعث ہے۔ ان کا خیال ہے کہ سوویت یونین کے جو زوال ہے وہ 1991 سے پہلے کا شروع ہو چکا تھا، یعنی 1991 میں تو سوویت یونین جو روس تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، لیکن ان کا جو نظام ہے کمیونزم، اشتمالیت جسے اردو میں کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ کمزور ہو چکا تھا، اور ان کی ناانصافی یا جو نظام تھا وہ صحیح نہیں تھا، اس لیے جو روس تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اس طرح بعض مفکرین کا جو خیال ہے کہ سامراجیت یعنی امپیرلزم بھی اس کی وجوہاتوں میں شامل ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سامراجیت کی وجہ سے بہت سے جو تصادم ہے، جنگیں ہیں، وہ بھی ہوئی ہے۔ وہ ان کے نزدیک سامراجیت پلس منڈی کی تلاش، یعنی سامراجیت میں ہم دیکھتے ہیں امپیرلزم میں کہ وہ دنیا میں جو ہے وہ اس بات پر یقین ان کی جو ماہرین ہیں وہ یہ رکھتے ہیں کہ سامراجیت کی وجہ سے جو لڑائی لڑی جاتی ہے بنیادی طور پر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی منڈیاں یعنی نئے مارکیٹیں تلاش کرنے کے لیے وہ جنگیں لڑتے ہیں، تو اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سامراجیت پلس منڈی پلس مفادات کا ٹکراؤ، اور یہ مفادات کا ٹکراؤ، سامراجیت اور منڈی کی تلاش، یعنی تینوں مل کر یہ جنگ کا سبب بنتی ہے، اور اس سے جنگ کریٹ ہو جاتا ہے، یعنی جنگ پیدا یا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح مثالیت پسندی یعنی ایڈیالزم یا ایڈیالسٹ جو نظام کی وجہ سے بھی بعض تصور پسند یا مثالیت پسند جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ نظام ایک کل ہوتا ہے اور مختلف اعضاء مل کر کل بناتے ہیں۔ بین الاقوامی نظام میں ریاستی اس کل کا اجزاء ہے، یعنی جو بین الاقوامی نظام ہے اس میں جو مختلف ریاستیں ہیں وہ اس کے اجزاء ہیں، اور بعض اوقات ان ایک دوسرے پر انحصار کی وجہ سے یہ جو اصول ہے اس کی وجہ سے بھی انتشار یا تصادم پیدا ہو جاتا ہے۔ حقیقت پسند جو ریئلسٹک مفکرین ہیں، جن کی سوچ یہ ہے، جو حقیقت پسندی نظریات رکھنے والے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جو ہے بین الاقوامی تعلقات پر کوئی ایسا ادارہ نہیں ریاستوں کے حوالے سے کہ کوئی ایسا ادارہ یا نظام موجود ہو جو قانون سازی کرے، جو قانون کا اطلاق کرے، جو قانون کی خلاف ورزی پر سزا دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ چنانچہ بین الاقوامی نظام کی نااہلی جو ہے تصادم کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ جو ایڈیالسٹ جو حقیقت پسند لوگ ہیں، ریئلسٹک، ان کی سوچ یہ ہے۔ اب ہم بات کریں گے ریاستوں کے درمیان تصادم کی جو وجوہات ہیں۔ ریاستوں کے درمیان جو مختلف ریاستیں ہیں ان کے درمیان جو وجوہات کیا ہے، کن وجوہات کے جنگ کی وجوہات، کن وجوہات کی بنا پر جنگیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مختلف ریاستیں یا دو ممالک آپس میں جنگ شروع کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم اس میں بات کرتے ہیں کسی علاقے پر اقتدار اعلیٰ کا دعویٰ، یعنی کوئی ایسا علاقہ موجود ہو جہاں پر ایک ریاست یہ سمجھتی ہو کہ یہ ہمارا ہے اور دوسرا یہ سمجھتا ہو کہ یہ ہمارا ہے۔ اس حوالے سے ہم کشمیر کی مثال لے سکتے ہیں کہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا ہے، پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا ہے، اور اس وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ 3-4 جنگیں ہو چکی ہیں، 48 میں، 65 میں، 71 میں، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا ہے مختلف جو تھوڑے بہت جو حملے ہوئے ہیں ایک دوسرے پر۔ ابھی پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت کی وجہ سے، اور فروری میں بھی ہم نے دیکھا ہے، تو اس وجہ سے بھی ممالک میں تصادم پیدا ہوتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے اس کی مثال ایک اور بھی ابھی جو جاری ہے، اور تقریباً اس کا خاتمہ جو ہے کل ہوا ہے آذربائیجان میں، ارمینیا میں، کہ وہ بھی جو ایک علاقہ ہے کاراباخ اس کو کہتے ہیں، اس علاقے کو ارمینیا جو ملک ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا ہے، اور آذربائیجان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی تصادم پیدا ہو جاتا ہے۔ ذاتی تحفظ، بعض اوقات کچھ ریاستیں، کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں یا کوئی ایسا ملک بھی دنیا میں موجود ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی تحفظ کی خاطر دوسرے ملک پر وہ حملہ کرتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے اسرائیل کی بھی ہے کہ انہوں نے عراق پر حملہ کیا تھا، اور 1981 میں، اور انہوں نے عراق کا جو ایٹمی نظام تھا اس کو تباہ کیا تھا، اور جو پلانٹ تھا اس کو تباہ کیا تھا تاکہ اسرائیل کی حفاظت ہو سکے۔ اس طرح نظریاتی عنصر یہ بھی بہت اہم ہے جنگوں کے لیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف نظریات ہیں مختلف اقوام میں، مختلف ریاستوں میں، اس کی وجہ سے بھی جو تصادم ہے یا جنگ کا خطرہ یا جنگیں شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو امریکی کی سوچ ہے، امریکیوں کی اور چین کی درمیان جو نظریاتی اختلافات ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، لیکن ماضی میں بہت زیادہ تھے۔ اس طرح پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو دو مختلف نظریات ہیں، پاکستان کا اپنا نظریہ ہے، اسلامی نظریہ، اور بھارت کا اپنا نظریہ، تو ان نظریات کی وجہ سے بھی بعض اوقات تصادم یا جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں پھر آ جاتا ہے قومی مفاد، یعنی نیشنل انٹرسٹ، یہ بھی بہت اہم ہے تصادم کے لیے۔ بعض ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی قومی مفاد کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کریں گے، تو وہ دوسری ریاستوں پر سے تصادم ان کے شروع ہو جاتی ہے، اور ان کی سوچ یا پالیسی یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے مفادات کے خلاف یہ ریاست جا رہی ہے، تو دوسری ریاست پر وہ حملہ کر دیتی ہے۔ اس طرح مختلف جو اس کا نتیجے پھر ہم دیکھتے ہیں وہ مختلف جنگوں کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ جو مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ تصادم کی وجہ بن جاتی ہے۔ اس کی مثال ساؤتھ یونین کی جو 79 میں 1979 میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مفادات کی وجہ سے جو ہے یہ حملے کیے جاتے ہیں اور یہ تصادم پیدا کرتے ہیں۔
تو اس میں قومی وقار بھی آ جاتا ہے. بعض ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی قومی وقار جو ہے وہ اس میں ہے کہ وہ اپنے ملک کا جو حصے ہوتے ہیں اس کو دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں. بعض اوقات وہ کسی اور ملک کا حصہ بن بھی چکا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو کچھ عرصے بعد جو ہے ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے قومی وقار کے خلاف ہے، تو وہ دوسرے ملک پر حملہ کر لیتا ہے. اس کی مثال ہمارے 1982 میں برطانیہ کی ہمارے پاس موجود ہے کہ جزائر فاک لینڈ کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر فوجی کارروائی کے ذریعے اسے دوبارہ ارجنٹائن سے حاصل کیا گیا. اس طرح نامحدود استعماریت، یہ بھی استعماری جو قوتیں ہوتی ہے یہ بھی تصادم کا باعث بنتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ استعماری میں یہ ہوتا ہے، استعماریت میں فطری عمل کہ وہ ریاستوں دوسری ریاستوں کو کے ساتھ جو تصادم ہوتا ہے وہ ان کی فطری عمل میں ہوتا ہے. ان کی سوچ ہے کہ ہم اپنی استعماری یعنی اپنی جو زمین ہے یا جو ریاست ہے اس کو بڑھانا چاہیے اور دوسری علاقوں پر وہ قبضہ کرتے ہیں. جس طرح جرمنی جو نازی جرمنی تھے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو استعماریت ہے وہ اپنی لامحدود اس کو سمجھتے تھے، اور انہوں نے اپنے پالیسی کے تحت اس نے 1938 میں جو ہے ایسٹریا اور مارچ 1939 میں چیکوسلواکیہ کا الحاق کیا گیا تھا اس حوالے سے، اور یہ دوسری عالمی جنگ کا باعث بھی بنی تھی. اس طرح ہم دیکھتے ہیں آزادی کے حصول کے لیے بھی تصادم ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات کچھ ممالک جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے وہ آزادی کا حصول کرتے ہیں، دوسرے ملکوں سے، دوسری ریاستوں سے اپنے لیے آزاد ریاست بنانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے سامنے مثالیں مشہور ہے امریکہ کی، کینیڈا اور ہندوستان کی، جنہوں نے برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جنگیں لڑی ہے، اور یہ ہمارے سامنے موجود ہے. اس طرح کشمیر کی بھی ہم مثال لے سکتے ہیں کہ کشمیری جو ہے بھارت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد آزادی لڑ رہی ہے، اور تقریباً 70-72 سال سے وہ اس اسٹرگل میں ہے کہ وہ اپنے لیے اپنا ملک بنائے، یعنی کشمیر آزاد اسٹیٹ ہو. بعض اوقات تصادم جو پیدا ہوتا ہے وہ مذہبی عنصر بھی بعض بنتا ہے، یعنی مذہبی جو عنصر ہوتا ہے وہ بھی تصادم یا جنگ کا سبب بن سکتا ہے اور بن چکا ہے. ہم نے دیکھا ہے ماضی میں جب اسلام آپ وسلم کے بعد ہم نے دیکھا ہے، خلفائے راشدین کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام کی پھیلاؤ کے لیے بھی مختلف جنگیں ہوئی ہیں. اس لیے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیت جو کے ماننے والے جو مفکرین تھے یا جو مذہبی پیشوا تھے وہ بھی عیسائیت کو پھیلانے کے لیے انہوں نے صلیبی جنگیں بھی لڑی ہے. تو یہ بھی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. اس طرح نسلی یا قومی برتری کا احساس، بعض قومیں یہ سمجھتی ہے کہ ہم جو ہے ہماری قوم، ہمارا جو نیشن ہے وہ برتر ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی قوم کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہو. مثلا جرمن قوم کو یہ اپنی نسلی برتری کا احساس تھا اور وہ اس پر فخر کرتی تھی. ان کا خیال تھا یا ان کی سوچ اور فکر یہ تھی کہ باقی لوگ اتنے برتر نہیں جتنے جرمنی قوم ہے. تو اس وجہ سے بھی انہوں نے دوسری جو عالمی جنگ ہے ان کا سامنا کرنا پڑا. اس طرح تہذیبی و ثقافتی برتری کا دعویٰ بھی بعض ممالک یا ریاستیں وہ یہ سوچتی ہے کہ جو ہمارا تہذیب ہے وہ دوسروں کا بھی ہونا چاہیے، اس کو روشناس کرانے کے لیے اپنی تہذیب و ثقافت کو، اپنی کلچر کو دوسروں پر اپنانے کے لیے، تاکہ وہ بھی اس کو اپنائیں. تو اس کے لیے بھی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جنگیں جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. برطانیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ برطانیہ کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ان کی جو تہذیب و ثقافت ہے دنیا کے لیے وہ بہتر ہے اور اس سے بہتر کوئی ثقافت نہیں ہے. تو اس حوالے سے بھی انہوں نے مختلف جو جنگیں ہیں یا مختلف جو ملک کے تھے یا علاقے تھے یا ریاستیں تھیں ان پر قبضہ یا چڑھائی کی تھی. اس طرح تجارت میں وسعت، بعض ممالک کی سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے اور جو تصادم یا جنگ کا خطرہ پیش کرتی ہے کہ ان کی جو تجارت ہے، ان کی جو منڈیاں ہے وہ منڈی یا وہ تجارت کو بڑھانے کے لیے بھی وہ دوسری جو چھوٹی ریاستیں ہوتی ہے ہمیشہ اس پر وہ قبضہ کرتی ہے، تاکہ ان کا جو مال ہے یا ان کا جو علاقہ ہے وہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے، ان کی تجارت کو فروغ مل سکتا ہے، ان کی کاروبار کو فروغ مل سکتا ہے. تو وہ چھوٹے جو ممالک ہوتے ہیں، جو ریاستیں ہوتی ہیں ان پر قبضہ کر لیتی ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں توازن
ताकत यानी बैलेंस ऑफ पावर की वजह से भी बाज़ औक़ात जंगें शुरू हो जाती हैं। तो ये मुख्तलिफ वजूहात है जिस पर हमने आज बात की कि इन वजूहात की वजह से मुख्तलिफ दुनिया में तसादुम या जंगें शुरू हो जाती है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की जब हम बात करते हैं तो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में इन वजूहात की वजह से जंगें माजी में भी हुई है, हाल में भी हो रही है, मुस्तक़बिल में भी इस तरह इन वजूहात की वजह से मुख्तलिफ रियासतें जंगें लड़ती है। तो दोस्तों और अजीज़ तुलबा, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नई वीडियो में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे।